अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट सेशन के साथ मैं हूं सैयदा आयशा नाज और आज के शो में हमें कौन कौन ज्वाइन करने जा रहा है सबसे पहले उनका तारुफ करवाए देते हैं। अतर काज़मी हमारे साथ होंगे, इस्लामाबाद से राना मुबशर साहब भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद होंगे, अफसा कोमिल भी हमें ज्वाइन कर रही हैं, जबकि जनरल टाइड गुलाम मुस्तफ़ा साहब भी दिफाई तजियाकार हैं, वो आज के शो का हिस्सा होंगे। और हम अब आइंदा का लाहे अमल सियासी तौर पर क्या होने जा रहा है उस पर बात करेंगे, क्योंकि मुल्क एक बार फिर एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है। कल जब इमरान खान साहब कातिलाना हमले के नतीजे में ज़ख्मी हुए तो उसके बाद से कयास आराइयों का सिलसिला शुरू हो गया, और इस मामले में हमने एक बड़ी तफरीक ये देखी कि जो सूबाई तहकीकाती एजेंसीज़ हैं और वफाकी, उनकी हमें डायरेक्शन अलग अलग दिखाई दी। इस पर वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब ने अपने तौर पर इक़दामात किए और दूसरी जानिब वफाक की जानिब से मुतालबा किया गया कि इस मामले पर एक JIT तश्कील दी जाए। और अभी तक की इत्तलात ऐसी हैं कि बाकायदा बावसूख ज़राए ये बता रहे हैं कि ISI और MI अफसरान ने ये फ़ैसला किया है कि वो JIT का हिस्सा नहीं होंगे, क्योंकि वो किसी भी किस्म के मज़ीद तनकीद से बचना चाहते हैं, और सरकारी हुकाम ने भी इस बात की तस्दीक की है। और अब आगे चल के ये मामला JIT का, इसमें कौन कौन शामिल होगा, ये तफसीलात अभी सामने आना बाकी हैं। बहरहाल इमरान खान साहब जो कि शौकत खानम अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं, वहीं पर इजलास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुआ, जिसकी तफसीलात से हमें फवाद चौधरी साहब ने आगाह किया। सीनियर लीडरशिप वहाँ पर आज पहुँची और उन्होंने ये फ़ैसला किया कि जब तक उनका मुतालबा पूरा नहीं होता, वो मुतालबा जिसका ऐलान असद उमर साहब ने कल किया था कि उन्होंने इमरान खान साहब के कहने पर यह मुतालबा सामने रखा है, और उसमें उन्होंने 3 किरदारों के नाम लिए, जिनमें वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब शामिल हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि जब तक उनका ये मुतालबा पूरा नहीं होता तब तक मुल्क की एहतजाज जारी रहेगा। इसके अलावा जो कल भी एंटीसिपेट किया जा रहा था कि इमरान खान साहब कल 10 बजे के करीब शायद कौम से खिताब करें, आज ये बताया जा रहा था कि इमरान खान साहब बात करेंगे 4 बजे के करीब, 5 बजे के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, या जिस तरह भी टेलीफोनिक गुफ्तगू करेंगे, वीडियो पैगाम देंगे, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हो सका। और इसकी भी कुछ वजूहात बयान की जा रही हैं जो कि यकीनन अहमियत के हामिल होंगी, क्योंकि मुल्की सतह पर इस हवाले से अभी बाकायदा ब्रेनस्टॉर्मिंग जारी है कि सिचुएशन को टैकल कैसे किया जाए, और इसमें अब मुदब्बर सियासतदानों का किरदार नहायत अहमियत का हामिल होगा। तो सबसे पहले अतर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, इमरान खान साहब का या इमरान खान साहब का खिताब वो मुअख्खर किया जा रहा है, क्योंकि ये इस लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है कि अब इमरान खान जो उस वीडियो पैगाम में या खिताब में कहेंगे, सियासत पाकिस्तान की उसी के गिर्द घूमेगी। व्हाट डू यू सी कि ये खिताब मुअख्खर क्यों किया जा रहा है? देखिए, एक तो ऑब्वियसली खान साहब अपनी जमात के साथ मशावरत करना चाहते हैं, वहाँ पे सीनियर क़यादत मौजूद है, मशावरत हुई भी है, कुछ चीज़ों के हवाले से खान साहब को तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। दूसरा, फिर खान साहब को पैगामात भी भिजवाए जा रहे हैं, और खान साहब को थोड़ा सा गुस्सा भी है जिस तरीके से मजहब कार्ड इस्तेमाल किया गया मसलसल हुकूमत की जानिब से, और अब दोबारा इस सारे वाक़े को एक इतराफ़ी वीडियो सामने ला के उसको एक और रंग देने की कोशिश की जा रही है। तो उस हवाले से भी खान साहब के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और वो पार्टी से मुशावरत करके कोई जामे पॉलिसी देना चाहते हैं, लेकिन वो बयान ज़रूर देंगे। इस वक्त भी थोड़ी देर पहले भी मेरी PTI के एक सीनियर लीडर से बात हुई, और उन्होंने कहा कि खान साहब का वीडियो पैगाम या लाइव जिस तरह भी होगा, वो हर हालत में आज कुछ ना कोई चीज़ सामने आएगी। तो अभी तक तो कुछ नहीं आया, हम भी उसी का वेट कर रहे हैं। लेकिन ये जो सारा इंसिडेंट है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है आयशा। इसके अंदर अगर आज आप हुकूमत का किरदार देख लें कि दोबारा वजीर दिफा ने पार्लियामान के अंदर खड़े होकर इस वाक़े को जस्टिफाई करने की कोशिश की, कहा कि इमरान खान ने मजहबी रेड लाइंस क्रॉस की हैं। एक तरह से ये तासुर, जिस तरह कल वो एकदम से इतराफी वीडियो आ गई, वो किस तरह सामने आई अभी तक किसी को नहीं पता। उसी को सिर्फ एक वही दिफा है इस वक्त वफाकी हुकूमत के पास, वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी जानिब हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्तों का जो किरदार रहा इस सारे इंसिडेंट में, वो भी बड़ा मायूस कुन था। उन्होंने तो बस ये तासुर दिया कि जैसे कंटेनर के ऊपर फायरिंग नहीं हुई, बल्कि कंटेनर के ऊपर से इमरान खान ने लोगों के ऊपर फायरिंग की है। कभी किसी MNA का नाम ले लें, कभी किसी दूसरी शख्सियत का नाम ले लें, और ये तासुर दिया जा रहा है कि जैसे ये क्लोज एंड शट केस है, बिल्कुल ये केस हल हो चुका है, वो बंदा पकड़ा गया है, अब वहां पे कितनी गोलियां चली, किस किस्म की फायरिंग की आवाज आई, तो इन सारी चीजों की तहकीकात होने की जरूरत है।
اور اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب کو یقیناً اپنی پنجاب کی حکومت کے حوالے سے بھی تحفظات ہوں گے. اینڈ آف دا ڈے وہاں پہ پرویز الہی صاحب کی حکومت ہے, پی ٹی آئی کی حکومت ہے, ان کا فیلئر بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو مناسب سیکیورٹی دینے میں بھی ناکام رہے. اور اس کے بعد جب خان صاحب کے اوپر حملہ ہوا, اس حملہ آور کو بھی عوام نے اپنی جان پہ کھیل کے پکڑ کے پنجاب پولیس کے حوالے کیا. پنجاب پولیس نے کیا کیا جناب, اس کی ویڈیوز اضافی بنا کے ایک دم سے ریلیز کر دی تاکہ خان صاحب کے مخالفین کا بیانیہ بن سکے. تو کافی زیادہ چیزیں ہیں جن کو خان صاحب دیکھ رہے ہیں. اور ایک چیز اور بھی میں آپ کو بتا دوں, خان صاحب غصے میں بھی بہت زیادہ ہیں. تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ وہ کوئی سوچ سمجھ کے کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ جو بھی بات کریں گے وہ اس کے کافی دور رس نتائج نکلیں. بالکل ٹھیک ہے, صحیح آپ کہہ رہے ہیں اطہر. میں اپنے پروڈیوسر صاحب کو کہوں گی لائن چیک کریں کائنڈلی, ایکو آ رہی ہے اطہر کی آواز میں. آپ نے ابھی ٹویٹ میں بھی کچھ ایسے خیالات کا اظہار کیا جو کہ نظر انداز کرنے کے لائق نہیں ہیں, اسپیشلی وہ ملزم کا بیان صرف ایک نہیں بلکہ دوسرا بیان, اعترافی بیان بھی سامنے آ گیا. جب پہلے بیان کے جاری کرنے پر نوٹس لیا گیا اور متعلقہ حکام کو معطل بھی کر دیا گیا, لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ایکسپلینیشن کے لیے ایک اور بیان سامنے آتا ہے, جیسے پچھلے بیان کو مزید سٹرونگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور آپ نے کہا کہ خان صاحب غصے میں ہیں. خان صاحب کے علم میں یقیناً بہت سے پہلو ہوں گے اور اس حوالے سے ایف آئی آر کا اندراج نہ ہونا وہ بھی معاملے کو خاصا مشکوک بنا رہا ہے اطہر. اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب اور پنجاب حکومت کے درمیان, یعنی کہ اگر میں اسپیسیفکلی بات کروں تو پرویز الہی صاحب کے درمیان ایف آئی آر میں نامینیشن کے معاملے پر کچھ اختلافات ہیں. آپ تصدیق کریں گے اس بات کی؟ دیکھیں, میں نے 2-3 رہنماؤں سے اس حوالے سے بات کی ہے, کسی نے بھی کھل کے بات نہیں کی. لیکن ایف آئی آر کا ابھی تک درج نہ ہونا تو یقیناً کہیں نہ کچھ مسائل تو ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے آپ کو کہا کہ پیغامات بھیجوائے جا رہے ہیں, وہ پیغامات کچھ ڈائریکٹ خان صاحب کی طرف آ رہے ہیں, کچھ حکومت پنجاب کی شخصیات کی طرف بھی آ رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہ کی جائے جس سے تعلقات مزید سخت ہوں یا تعلقات کے اندر مزید کسی قسم کی آپ کہہ سکتے ہیں خرابی پیدا ہو. لیکن خان صاحب نے جن ملزمان کا نام لیا مبینہ طور پہ, انہوں نے تو نامزد کر دیے. تو 24 گھنٹے سے زیادہ گزر چکے ہیں, لیکن ابھی تک پنجاب وہ صوبہ جہاں پہ آن پیپر جو ہے وہ خان صاحب کی اپنی حکومت ہے, وہ حکومت ابھی تک ایف آئی آر درج نہیں کر رہی. تو اس سے آپ کو ایک تو پی ٹی آئی کی حکومت کی کارکردگی کا بھی پتہ چلتا ہے, پرویز الہی صاحب کی وزارت اعلیٰ کا بھی پتہ چلتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کے اندر جو اس وقت جمہوریت کی حالت ہے یا سٹیٹس ہے اس کا بھی پتہ چلتا ہے. کیونکہ جو ملزمان نامزد ہوئے, 2 کا نام, جس میں وزیر اعظم سے بڑا کون سی شخصیت ہو سکتی ہے پاکستان کے اندر, تو اس کا نام تو ہم بھی کھل کے لے رہے ہیں, پر کچھ چیزیں ہم بھی اس طرح ڈسکس نہیں کرتے. تو بہت ساری سینسٹیو چیزیں ہیں, اسی وجہ سے جو ہے میرے خیال میں حکومت پنجاب بھی تھوڑا سا جو ہے نا وہ چیزوں کو آہستہ آہستہ لے کے چلنا چاہتی ہے. اب خان صاحب کا جو یہ ہوگا خطاب یا ویڈیو, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, لیکن میری خواہش یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسا پیغام آئے عائشہ جس سے چیزیں کام ہوں, جس سے سیاسی ماحول میں یہ جو ایک دم سے تناؤ آ گیا ہے وہ اس میں کمی آئے, کیونکہ پاکستان اس موقع کے اوپر متحمل نہیں ہو سکتا. چیزیں سموتھ ہوں. اور ابھی آپ اس کی سمجھتے ہیں ذمہ داری عمران خان صاحب پر ہی عائد ہوتی ہے اطہر؟ نہیں, ذمہ داری تو ان پہ عائد ہوتی ہے نا جنہوں نے عمران خان کو مارنے کا انتظام کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے, لیکن عمران خان صاحب کے ایک بیان سے یا تو آگ مزید بھڑکے گی یا بجھ جائے گی. دیکھیں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. عمران خان نے اپنے اوپر گولیاں نہیں ماری, آپ کسی کے اوپر گولیاں بھی ماریں تو یہ تو عمران خان کا بہت بڑا پن ہوگا کہ اگر وہ اس موقع کے اوپر بہت بڑا پن ہوگا, اس لیے کہ ان کو تو آپ نے تو اپنی طرف سے 4 گولیاں سے زیادہ گولیاں ان کے اوپر فائر کر دی, وہ تو موت کے منہ سے واپس آئے ہیں. ابھی تک تو انہوں نے بڑے صبر کا مظاہرہ کیا, لیکن اس موقع پہ یہ بھی ضروری ہے کہ جو اس میں کردار ہیں جن کو ان کے حوالے سے شک ہے اس کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے. لیکن اگین میں کہوں گا کہ چاہے خان صاحب ہوں یا حکومت ہوں, دونوں طرف سے میچورٹی دکھانے کا وقت ہے یہ. اچھا رانا صاحب, کرداروں کے تعین کی جب بات کی جا رہی ہے تو کل جس ملزم کے حوالے سے اطلاعات آئی تھیں, آپ نے اس کے گھر بار کے حوالے سے, اس کے ماضی کے حوالے سے ہمیں آگاہ کیا تھا. ابھی اطہر نے مینشن کیا معذرت کہ گولیاں کتنی لگی ہیں عمران خان صاحب کو, تو اس بارے میں بھی مختلف آراء سامنے آ رہی ہیں. آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ ڈاکٹر فیصل سلطان کچھ اور بتا رہے ہیں, فریگمنٹس کی بات کر رہے ہیں, عمران خان صاحب خیر و عافیت سے ہیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے. بٹ آپ کے خیال میں عمران خان صاحب کا کوئی ویڈیو میسج ابھی تک سامنے نہ آنا, اپنا موقف نہ بتانا, عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں, عمران خان صاحب از ویل الحمدللہ, ابھی وہ ٹھیک ہیں, اور دوسری طرف ایف آئی آر کا اندراج نہ ہونا, یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ دیکھیں, اس وقت جو ہے نا سچویشن بڑی پھنسی ہوئی ہے. کیسے ہے؟ دونوں سائڈ سے.
ایک سائڈ پہ اس وقت عمران خان ہے، دوسری سائڈ پہ حکومت ہے، یعنی کہ فیڈرل گورنمنٹ ہے. فیڈرل گورنمنٹ اس چکر میں ہے کہ جناب جو لوگ آپ نامینیٹ کروانا چاہتے ہیں ایف آئی آر میں، جن کے نام عمران خان لے رہے تھے یا شیری رحمان نے لیے، وہ اس کی طرف مت جائیں. شیری مزاری نے، اس کی طرف مت، سوری شیری مزاری نے، میں معافی چاہتا ہوں کہ شیری رحمان یہ نام نہیں لے سکتی، بلکہ انہوں نے تو حاصل بزنجو صاحب کو بھی منع کیا تھا، مرحوم، ان کو بھی منع کیا تھا. جی بس وہ شیری رحمان مجھے پسند زیادہ ہے، اس لیے میں نے ان کا نام میرے ذہن میں I like your choice. جی جی. اینیویز بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے سچویشن یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو پریشرائز کر رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو جناب ایک they have locked their horns کہ جناب ہم کریں گے، ہم نام لکھوائیں گے، اور اگر نام نہیں لکھے جائیں گے ان چاروں شخصیات کے تو جناب ایک ایشو بن جائے گا. اور وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی اس طرح نہ کریں، آپ اس طرح نام لکھوائیں گے تو ایک نیا پنڈورا باکس کھل جائے گا، کل کو آپ کے بھی نام لکھے جائیں گے تو پھر اس طرح ایک سلسلہ بن جائے. لیکن اس کے اندر میڈیٹرز بھی ہیں، مزے کی بات یہ ہے اس کے اندر میڈیٹرز بھی ہیں، اور سنجرانی نہیں ہے، بالکل سنجرانی نہیں ہے. کل ہم بات کر رہے تھے صادق سنجرانی آپ نے تو رانا صاحب بات پکڑ لیا، آپ نے اور حبیب صاحب نے تو بات پکڑ ہی لیا اور مجروح کر دیا ہے ان کی سیاسی اہمیت کو. آپ معاف کر دیں صادق صاحب کو. نہیں، ان کو کیا مجروح کرنا ہے، ویسے ہی مجروح ہوئے میں، اللہ معاف کرے. لیکن اینی ویز وہ تو اپنے چکر میں ہے کہ ان کے خلاف نو کانفیڈنس آ رہی ہے، وہ نو کانفیڈنس میں کہیں رگڑے نہ جائیں اور وہ جناب گھر نہ چلے جائیں، وہ اس چکر میں پڑے ہوئے، اس لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. یہاں پہ ایشوز زیادہ گریو ہے، زیادہ سیریس ہے، لیکن وہ اس چکر میں پڑے ہوئے. خیر اینی ویز، لیکن بیچ میں برج بلڈنگ ہو رہی ہے وچ از گڈ تھنگ ٹو بی ویری آنےسٹ. کون کر رہا ہے؟ آپس میں نہ کرو نا، نہیں ہلکا سا اشارہ تو نہیں رانا صاحب، ہلکا سا اشارہ کیا ہے؟ وہ جو قوم کے لیے اس وقت بھلے کا کام کر رہے ہیں، ہلکا سا اشارہ پتہ تو ہونا چاہیے نا رانا صاحب. میں بتا دیتا ہوں، لیکن اگر آپ بات کر رہی ہیں پنڈی والوں کی یا ادھر اشارہ کر رہی ہیں کہ وہ برج بلڈنگ کر رہے ہیں، نہیں وہ نہیں کر رہے. اچھا، وہ برج بلڈنگ نہیں کر رہے، یہ ان کے آپس میں جو میوچل دوست تھے یا ہیں وہ کر رہے ہیں. میں ان کے نام اس لیے نہیں لینا چاہتا کہ سارا میڈیا ادھر فوکس ہو جائے گا اور میری ایکسکلوسیو خبریں جو ہے نا بالکل زیرو ہو جائیں گی اور وہ کہیں گے تو ساڑا نام لے لیتا ہے اوپنلی، اسی خبریں نہیں دوں گے. ٹو بی ویری آنےسٹ، آپ کو سمجھتے ہیں نا ہم سورس اپنے بڑے چھپا کے رکھتے ہیں ہم لوگ. خیر اینی ویز، لیکن برج بلڈنگ ہو رہی ہے، برج بلڈنگ اچھی بات ہے. اور اسی چیز کا رونا ہم روتے رہے، میں بھی روتا رہا کہ جناب جب عمران خان صاحب پاور میں تھے، حکومت میں تھے، تو میں کہا کرتا تھا کہ جناب اپوزیشن کے ساتھ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ برج بلڈنگ کا کردار ادا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایم این اے سینٹر بیچ میں ہوتے ہیں اور وہ جناب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رابطے رکھتے ہیں اور وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، جس کو بیک ڈور ڈپلومیسی کہتے ہیں. جیسے میں بار بار کہتا ہوں کہ جنگ عظیم جو ہوئی ہے، فرسٹ ورلڈ وار ہوئی، سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی، اس میں بھی بیک ڈور ڈپلومیسی چلتی رہتی ہے. تو اتنے کہڑا کوئی ایڈا مسئلہ ہے جہاں کوئی جائیداد کسی دی ونڈنی ہے تھے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو ہمیں بیٹھ کے بات کرنی چاہیے اور وہ کسی حد تک یہاں پہ ہو رہا ہے، وچ از اے گڈ سائن. آئی ٹیل یو ون تھنگ، ہاں لیٹ کیوں ہو رہی ہے، لیٹ وہ آپ کو بتا دیا، لیکن لیٹ زیادہ نہیں ہونی چاہیے ایف آئی آر. اور اگر زیادہ ایف آئی آر لیٹ ہوگی تو آپ دیکھ رہے ہیں جو یہاں پہ سچویشن بنتی جا رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا عائشہ، میں بار بار پچھلے 5-7 دن سے کہہ رہا ہوں، جتنے راستے اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں وہ آہستہ بلاک ہونے شروع ہو گئے ہیں، ایک سچویشن بننی شروع ہو گئی ہے. میں نے یہ بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ کراچی کے اندر بھی یہاں پہ سچویشن بنانے کی کوشش کی جائے گی. اور وہ خیر انسیڈنٹ عمران خان کو گولیاں لگ گئی، انسیڈنٹ ڈیفرنٹ ہو گیا، لیکن یہ کام جو تھا، یہ جو چوک ہونے والی بات تھی یا کراچی کے اندر ڈیمونسٹریشن والی بات تھی یا آرٹریز کو چوک کرنا، اسلام آباد کی طرف جانے والے جو راستے ان کو چوک کرنے والی بات تھی، یہ ہونی تھی جا کے اس وقت جب عمران خان وہاں پہ جیلم کراس کر جاتا. تو وہ جیلم کراس والے میرے دوست پتہ نہیں کدھر چلے گئے، آج میرے سے گفتگو ہی نہیں کر رہے، کیونکہ ان کے دوست جو ہے بڑے اچھے قریبی دوست، ان کے بیسٹ فرینڈ صدیقی صاحب پتہ نہیں کدھر ہیں، نسیم صدیقی صاحب کی انہوں نے کلاس لینی ہوتی ہے. خیر اینی ویز، تو ابھی لیٹس موو فارورڈ اور آگے چلتے ہیں تھوڑا سا. لیکن آگے یہ ہے سچویشن کہ ہمیں اس وقت سیریسلی لینا چاہیے سچویشن. اگر ہم اس وقت سیریسلی نہیں لیں گے سچویشن تو اٹ کین گو اگلی. I'll be very honest. تو اگر if it goes ugly تو پھر ایک مسئلہ پیدا ہو جائے گا جس کا میں ہمیشہ اشارہ کرتا ہوں. لیکن آپ مجھے شو شروع ہونے سے پہلے ایک چھوٹا سا آپ مجھے دیتی ہیں، تانا مار دیتی ہیں جی،
तानानी डोज देती है। जी। जी तो वो डोज मुझे अभी मत दीजिएगा। सो वो एनीवेज वो इशू बन जाएगा, वो इशू मत बनाए। जिस तरह ये 29 नवंबर आ रहा है करीब करीब, इसको गुजर जाने दीजिए। इसके 29 नवंबर से पहले जो चीजें होनी है उनको हो लेने दीजिए। और मैं फिर यहाँ पे बताता हूं कि आज से 2 दिन पहले, एक दिन एग्जैक्ट मैं नहीं बता रहा, जान के नहीं बता रहा, 1-2 दिन पहले जो सिटिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है बाजवा साहब, उनका पहला फेयरवेल जो है वो हो चुका है। जी। क्योंकि होता ये है कि वो बिल्कुल फोकस करके रखा जाता है कि रिटायरमेंट से पहले डाइनिंग आउट होती है, डिनर्स होते हैं, लंचेस होते हैं, इंटरेक्शंस होते हैं फौज के अंदर, उनका एक स्केड्यूल बनता है। वो शेड्यूल जो बनता है उसको फॉलो किया जाता है, लेकिन वो अभी तक आया नहीं था, वो लोगों के सामने आया नहीं था, तो लोगों के जहनों में क्वेश्चन मार्क्स आ रहे थे। ठीक है, लेकिन राणा साहब जो है आपने ना क्वेश्चन मार्क्स ये उसी दिन ही खत्म करना शुरू कर दिए थे जिस दिन ये फेयरवेल स्टार्ट हुआ था, और आपने उस दिन भी ज्वाइंट सेशन में ये बार बार बताया था। अब हमें कंफर्म हो चुका है कि फेयरवेल्स उनकी स्टार्ट हो चुकी हैं, लेकिन ये इतना सेंसिटिव एक इंसिडेंट हो गया जिसके बाद से सभी अंगिश बदंदा हैं कि आगे किस तरह मामला चलेगा और इमरान खान साहब का क्या लाहेअमल होगा। अफसा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? वेलकम टू जॉइंट सेशन, आप मुझे सुन पा रही हैं? बिल्कुल, थैंक यू आयशा, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, प्लेयर टू हैव यू ऑन बोर्ड। अच्छा, जानना यहाँ पर यह है, ब्रिज बिल्डिंग की बार बार बात की जा रही है, तो ऐसे मौके होते हैं जब सियासी क़यादत की मैच्योरिटी का इम्तिहान होता है कि कौन आगे बढ़ता है, कौन गले से लगाता है और इख्तलाफात दूर करने की बात करता है। माजी में तो हमने ये होता हुआ देखा, इमरान खान साहब जब क्रेन से गिरे थे तब भी, और उसके बाद भी जब ऐसे मौके आए तो एक दूसरे के खुशी गम में शिरकत के लिए ये सियासतदान हमने बगलगीर होते हुए देखे, इवेंट्स भी ऐसे देखे। इमरान खान साहब के साथ कल जब ये वाकया पेश आया तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गवर्नमेंट में से कोई आगे आएगा, वहाँ पहुँचेगा। ये गुलदस्ते की ही मार है ये सारा, जितना इस वक्त हवा बना है या इख्तलाफात है या दुश्मनी है। जैसे राना सनाउल्लाह ने भी कहा कि सियासी मुखालिफ हैं इमरान खान साहब, वो हमारे दुश्मन नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ भी ना हो सका जो कि मेंड करता सिचुएशन को। इसकी क्या वजह है, क्यों ना हो सका वो सब जो हम पहले माजी में रिवायत एक देखते आए हैं अपने मुआशरे की? आयशा, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। एक तो एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी की जब बात की जाती है जो गवर्नमेंट में इस वक्त पार्टीज हैं उनकी तरफ से, तो उनको उसका मुजाहिरा भी करना चाहिए। लेकिन एक कुछ हालात जो हमने बनते हुए देखे, क्योंकि इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स भी कुछ इस किस्म की रही है कि गुंजाइश ज्यादा बातचीत की तो बिल्कुल हमें नजर नहीं आई है थ्रू आउट। लेकिन कल खान साहब, ये जो हमला हुआ खान साहब के हवाले से, इसके फौरी बाद फवाद चौधरी साहब को आपने स्टेज पे देखा होगा, उन्होंने बड़े सख्त किस्म के बयान दिए। फिर उसी दिन राना सनाउल्लाह साहब, और एक पूरी एक गमो गुस्से का इजहार डायरेक्टली वो इस वक्त की हुकूमत के ऊपर और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, और फिर बाद में बाकायदा तौर पे असद उमर साहब ने नाम भी लिया जो इमरान खान साहब ने उनको बता के भेजे थे। तो उसके बाद सूरत हाल कुछ ऐसी बन गई थी जिसमें मुझे तो ऐसे भी चांसेस कम ही नजर आ रहे थे तो कोई हुकूमत की तरफ से जाए उनकी अयादत करने के लिए और थोड़ा से मामला जो है वो सेटल डाउन होने की तरफ जाए। ये पूरा जो मामला उठा है कल से आज तक जो मैं देख रही हूँ उसमें सवाल ही सवाल है, जवाब मुझे अभी तक कहीं से नहीं मिला। यहाँ पर बहुत सही बातें भी मुझसे पहले की गई हैं। एफआईआर के हवाले से आपने अतर से गालिबन पूछा था, मैंने सहाफ़ती अलबत्ता जो हल्के हैं उनको लाहौर में उनसे ज़रूर जानने की कोशिश की है कि वजह क्या हो गई एफआईआर के हवाले से। तो खबर यही मिल रही है कि सीएम साहब कुछ बात करने की कोशिश कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि नाम ना जाए बीच में। तो मैं ये समझती हूँ कि जिस किस्म का एक इनिशियल रिएक्शन आया, माजी में आप और हम कवर करते आए हैं, जो बीबी की शहादत हुई थी उसके बाद भी हमने देखा एक पॉलिटिकल रिएक्शन वहां से भी आया था। अवाम अपने तहीं बाहर निकले थे और बहुत उनकी तरफ से गमो गुस्सा सामने आया था। जो कराची में कारसाज पे वाकया हुआ उसके बाद पिंडी में ज्यादा जोशो खरोश से अवाम सामने आए थे। वो सारी सूरत हाल बनती है, लेकिन उसमें एक अपनी लीडरशिप की तरफ से भी बताया जाता है कुछ इंतजार होता तो ज्यादा बेहतर रहता कि इमरान खान साहब अभी वो आए हैं और इस वक्त उनकी बातचीत भी शुरू हुई है, खिताब शुरू होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले असद उमर साहब ने जितना बेशक इमरान खान साहब के कहने के ऊपर ये नाम लिए गए हैं, मैं ये समझती हूँ कि वो एक बड़ी वजह बनी कि हुकूमत भी उस तरीके से ऑल आउट आकर, लेकिन आई हैव टू से दिस, ख्वाजा आसिफ साहब को थोड़ी देर पहले मैं सुन रही थी, वो बड़ी तंजिया बात कर रहे थे, जैसे वो ये बात कर रहे थे कि बंदे तो निकले ही नहीं। तो इससे ये एक शक व शुबा पैदा करने की कोशिश की जाती है कि जैसे कोई स्टेज किया गया ये वाकया, ये एक आउट ऑफ क्वेश्चन होनी चाहिए ये बात, खासतौर पे उन लोगों की तरफ से जो इसका शिकार रह चुके हैं। आज एहसन इकबाल साहब का हवाला इन्होंने दिया, लेकिन आप लोग, हम भी सोचे, अवाम भी सोचने वाले और खुद हुकूमत भी सोचे
کہ دنیا میں کون ایسا انسان ہوگا جو پلانٹ کرانا چاہے گا کہ اس کے اوپر گولی ماری جائے. گولی تو دیکھ کر نہیں جاتی کہ وہ ٹانگ میں لگنے لگی ہے یا خدا نہ خواستہ کسی کے سر میں لگنے لگی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح کی باتوں کو آؤٹ آف کوشچن کر کے کلیئرٹی, بالکل واضح طور پہ اس کی کنڈیمنیشن, اظہار یکجہتی عمران خان صاحب سے جس طرح حکومت کو کرنا چاہیے تھا, جتنی ایکسپیرینس جماعتیں ہیں وہ بالکل بھی نظر نہیں آیا. البتہ ایک وجہ اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ جو اس شخص کا بیان ملزم کا فوری طور پہ جاری کیا گیا, اس کے بعد اس کو مذہب کے ساتھ کا ایک حوالہ دے کے حکومت کی طرف سے بھی بات کی جانے لگی, اور کیونکہ یہ واقعہ پنجاب میں پیش آیا ہے تو بہت ساری چیزوں سے حکومت جو وفاق میں بیٹھی ہوئی ہے وہ اپنے کندھوں سے ہٹا دیتی ہے اس معاملے کو, کہتے ہیں آپ جا کے پنجاب حکومت سے پوچھیں. یہ ایک اس میں کمپلیکیشن ہے اس معاملے میں بہت بڑی. ٹھیک ہے, یہ بہت بڑی کمپلیکیشن ہے. اس کمپلیکیشن کو دور کرنے کے لیے ابھی ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب کی کائنڈ آف بریفنگ چل رہی ہے ٹیلی ویژن اسکرین پر, جہاں عمران خان صاحب بھی موجود ہیں اور وہ ویل چیئر پہ بیٹھے ہیں اور وہ دکھائی دے رہے ہیں کہ ان کے پاؤں پہ پٹی, پاؤں اور ٹانگوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے, اور ایکس رے ان کا ڈاکٹر فیصل سلطان قوم کے سامنے باقاعدہ ڈسپلے کر رہے ہیں, جہاں وہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو 4 گولیاں لگی ہیں. یہ عمران خان صاحب کے زخموں سے متعلق اس وقت بریفنگ چل رہی ہے, اور جس میں واضح طور پر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ہڈی پہ باقاعدہ فریکچر آیا ہے. اطہر, میں آپ کی طرف آؤں گی. دیکھیں جو بھی معاملات جس طرح سے بھی ہوئے, رانا صاحب نے بیان کیا, افسا نے سامنے رکھی ساری سچویشن, کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نیٹ رزلٹ پہ اس واقعے کے پہنچنا نہایت ضروری ہے. اگر آپ نے امور مملکت, ریاست کے امور چلانے ہیں, آپ کے سابق وزیر اعظم کو اس طرح سے ہٹ کیا گیا ہے, تو اس کا ذمہ دار ضرور سامنے آنا چاہیے. جو بندہ ذمہ داری قبول کر رہا ہے بڑے آرام کے ساتھ, کبھی لگتا ہے کہ وہ رٹا رٹایا کوئی بیان پڑھ رہا ہے یا بول رہا ہے یا اس سے جو سکھایا گیا. معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جس طرح سے وہ بیان کر رہا ہے, اور وہاں جو فائر چلے ان پہ بھی بارہا ڈسکشن ہو چکی ہے کل سے لے کر اب تک. لیکن بات یہ ہے کہ اگر اس معاملے کے اوپر وفاقی اور صوبائی قبلے الگ الگ ہوں گے تو اس سے تو رائے عامہ مزید منقسم ہوگی, ہم تو نتیجے پہ نہیں پہنچ سکیں گے. جی دیکھیں, بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اور دوسرا میں چھوٹا سا یہاں پہ ذکر کرتا جاؤں کہ خان صاحب اس وقت خود بھی خطاب کر رہے ہیں اور وہ اپنی سپیچ کر رہے ہیں, اور وہ بیٹھے ہوئے اور ان کی دونوں ٹانگوں کے اوپر پی او پی پلاسٹر آف پیرس چڑھا ہوا ہے, آبویسلی جہاں پہ ان کو زخم وغیرہ آئے. تو وہ اس خطاب کے اندر بھی تمام چیزیں جو 6 مہینے کے دوران ہوتی رہی ہیں وہ ان کا ذکر کر رہے ہیں. یہاں سے آپ خان صاحب کے سیاسی عزم کا اندازہ لگائیں کہ آج بھی وہ نپی تلی اسی طریقے سے جو ان کا بیانیہ ہے, جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب جھوٹا بیانیہ ہے یا بلا بسلا کے عوام کے ذہنوں میں انہوں نے ڈال دیا, ایسے نہیں ہوتا. جب سیاست آپ کرتے ہیں تو آپ عوام کے سامنے اپنا مقدمہ رکھتے ہیں, اور گزشتہ 6 مہینے کے دوران جس طرح انہوں نے مقدمہ رکھا, گولی کھانے کے بعد بھی جس طریقے سے عوام کو ہاتھ ہلا کے وہ وہاں سے آئے, اور آج اگین اس حالت میں اگین بڑے آرٹیکلیٹ طریقے سے اگین وہ چیزوں کو سمجھا رہے ہیں, تو یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. اچھا, اب جہاں تک یہ تعلق ہے کہ آپ کو صوبائی حکومت ایک طرف نظر آ رہی ہے اور وفاقی حکومت ایک طرف نظر آ رہی ہے. اچھا, مجھے صوبائی اور وفاقی حکومتیں دو طرف نظر نہیں آ رہی. مجھے پی ٹی آئی اور وفاقی حکومت 2 سائڈوں پہ نظر آ رہی ہے کہ یہ گجرات کی پولیس, جس کے حوالے سے رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی فرمایا کہ وہاں پہ تو سپائی بھی جو ہے وہ بھی چودھری صاحبان کی مرضی کے بغیر نہیں لگ سکتا. ایس ایچ او اور ایس پی تو چھوڑیں, اس گجرات کے تھانے سے ایک دم سے ویڈیو بن کے کس طرح نکل گئی, اور پھر اگین ایف آئی آر کا معاملہ بھی ہے. تو یہاں پہ جو سی ایم پنجاب کا کردار ہے اس کے اوپر بھی اب سوالیہ نشان ہے. سی ایم پنجاب کس کے ساتھ ہیں؟ کیا ان کی مرضی کے بغیر پنجاب کی پولیس جو ہے وہ ویڈیوز نکال کے میڈیا کو بھیج رہی ہے, اور پھر میڈیا کے اندر بھی ان جگہوں پہ پہلے ریلیز ہوئی جن کے حوالے سے خاص جو لوگ نظریات رکھتے ہیں خان صاحب کے حوالے سے یا کسی اور کے حوالے سے, یا ایک خاص موقف رکھتے ہیں. تو یہ تو لگتا ہے ایسے ہے کہ یہاں پہ پنجاب حکومت کا کچھ نہ کچھ لیپس ہے, اور پنجاب حکومت بھی ایک پیج پہ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بی بی نے صرف ایک خدشے کی بنیاد پہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب, جو کہ آج بھی وزیر اعلیٰ ہیں, ان کا نام بھی ایڈ کر دیا تھا کہ جن پر انہیں شبہ ہے کہ ان کے قتل کا پلان بن سکتا ہے. 4 نام تھے وہ, ان میں ان کا بھی نام تھا. تو ابھی عمران خان صاحب بھی کچھ ایسا ہی ارادہ رکھیں گے یا کھرا آپ کو ادھر جاتا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں, آپ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ بی بی نے تو نام رکھا تھا, زرداری صاحب نے ان کو نائب وزیر اعظم بنا دیا تھا, تو زرداری صاحب نے پھر ہاں یہ دیکھیں نا, یہ تضاد ہے ہماری سیاست کے. اچھا کھرا پہنچایا تھا زرداری صاحب نے, جو ہے نا اچھی اس کی جو ہے تحقیقات مکمل کی تھی. پر اینی وے
یہ دیکھیں جو خان صاحب بات کر رہے ہیں یا بی بی نے جو بات کی تھی، یہ اس وقت الزامات ہیں، یہ سمجھنا بڑا امپورٹنٹ ہے. یہاں سے کسی کا جرم ثابت نہیں ہو گیا خدا نہ خواستہ. دیکھیں الزام ہے، ویری الزام امپورٹنٹ. کی اطہر تحقیقات ہمیں بریک پر جا رہا ہے کیونکہ عمران خان صاحب کو سبھی سننا چاہتے ہیں. ہم واپس آئیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. جوائنٹ سیشن میں اب ہمیں جوائن کر چکے ہیں جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب. جنرل صاحب ویلکم ٹو دا شو. بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے اس پہ دونوں پارٹیز کا رد عمل بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. زخم کی نوعیت اپنی جگہ، تفتیش کا وہ ایک لازمی حصہ ہوتا ہے، بہت اہم ہوتی ہے اس کی بھی اسیسمنٹ فوری طور پر. بٹ دا تھنگ از کہ جیسے ہی یہ اٹیک ہوا اس کے فوری بعد پریس کانفرنسز میں اور اپنے بیانات میں، اپنے ٹویٹس میں 3 شخصیات کو نامزد کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اور دوسری طرف سے بھی رد عمل آیا اس پر. رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی رد عمل آپ کے سامنے. آپ کیا اسیس کرتے ہیں؟ عمران خان صاحب تو اپنے خطاب میں کہہ رہے ہیں کہ حملے کی جو وجوہات ہیں ان کی تفصیلات کے بارے میں بعد میں آگاہ کروں گا. انہوں نے تو وہ بات کرنا مناسب نہ سمجھا جو اس سے پہلے ان کے پارٹی کے دیگر رہنما کہہ چکے ہیں. کیا وجہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی یہ ریئیکٹیو غصے میں جو ریئیکشن دیا گیا ہے یہ نہ تو پی ٹی آئی کے لیے اچھا ہے، نہ ہی پاکستان کے لیے اچھا ہے. آپ نے ملک کے 3 بڑی بڑی شخصیات کے نام لے دیے، 2 پرائم منسٹر اور انٹیریئر منسٹر. اگر آپ تفصیل میں جائیں گے، کوئی کمیشن وغیرہ کہیں بیٹھے گا تو کیا اس کا ہم پروف دے سکیں گے؟ اس کا کیا اس کی ضرورت تھی؟ اس وقت تھوڑی دیر ٹھہر جاتے بھی، پوری طرح حادثے کا بھی سب کو پتہ نہیں چلا تھا تو ٹھہر جاتے تھوڑی دیر. ریئیکشن تو بعد میں دیے جا سکتے ہیں. یہ امیڈیٹ ریئیکشن میں غصہ ہوتا ہے آدمی کا، لیکن اس غصے کا اظہار اگر سیاسی قیادت اپنا کرنا شروع کر دے گی تو پھر آپ دیکھیے اس ملک میں جو ہم کہہ رہے ہیں جمہوریت ہے، ہونی چاہیے. جمہوریت تو پھر رویوں کا نام نہیں ہے. جمہوریت میں تو ٹالرنس ہے اور تمام مشکل سے مشکل صورتحال میں راستہ نکالنے کا نام ہے جب بھی بیٹھ کے بات کرتے ہیں. وہ ریئیکشن تھا. دوسری طرف سے جو پی ڈی ایم ہے، اللہ تعالیٰ ان کے بھی ان کو کہیں عقل کے تناشن مل جائیں تو بہت اچھا ہوگا. انہوں نے بھی بغیر سوچے سمجھے ایک مذہبی رنگ دینے کی کوشش کر دی شروع میں. ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اس بیانیے سے کس طرف لے کے جا رہے ہیں ملک کو. جہاں آلریڈی پولرائزیشن اس حد تک پہنچی ہوئی ہے، ایک اتنا بڑا حادثہ ہوا، اللہ کا شکر ہے خان صاحب کی اللہ تعالیٰ نے جان بچا لی. اگر خدا نہ خواستہ یہ اور طرف چلا جاتا تو آپ دیکھیے بھی کیا بنتا. ہی میں حیران ہوں اس بات پہ کہ جو یہ 13 جماعتی اتحاد مل کے بیٹھا ہوا ہے، بہت ایکسپیرینس لوگ ہیں اور سارے بڑے سینئر سیاستدان ہیں جو بات کر رہے ہیں. یہ مجھ سے بعد میں کہا نیشنل اسمبلی میں بھی بات ہو رہی تھی، خواجہ اعظم بات کر رہے تھے. تو کیوں ہم نہیں سمجھ رہے کہ ملک کس قدر مصیبت میں پھنسا ہوا ہے؟ اس کو نکالنے کے بجائے ہم اس کے لیے گڑھا اور زیادہ کھودتے جا رہے ہیں. تو یہ میرا خیال ہی ہے کہ وقت ہے، اس وقت خان صاحب زخمی ہیں، ان کی بات چیت چل رہی ہے، ان کی جو بھی غصہ ان کا ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے. لیکن اگر وہ پاکستان کی سب سے بڑے سیاسی جماعت کا لیڈر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور کافی حد تک اس میں طاقت بھی ہے اور بیک کر رہے ہیں اپنی جو بات ہے اس کو، لوگ اس کو ماننے کو تیار ہیں، تو کیا وہ اس وقت اس سارے اس سے باہر نکل کر کیا ایک اسٹیٹسمین ہم سمجھتے ہیں ہونا چاہیے وہ ہو سکتے ہیں؟ یہ کیا وہ اس وقت کھڑے ہو کر سمجھتا ہوں اگر وہ حکومت میں اتنی طاقت نہیں ہے یا ان کو اتنی ہوش نہیں ہے تو کیا خان صاحب اس صورتحال میں اگر کھڑے ہو کر یہ بات کر دیتے ہیں کیا یہ ملک کے اس وقت صورتحال سے ہمیں نکالنا ہے اس کو، اس کے لیے اس کا حل تلاش کریں ہم اس میں، اور حل تلاش کرنے کے لیے بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی. خان صاحب نہ بیٹھیں، خان صاحب کی ٹیم میں لوگ بیٹھ کے بات کریں اس کو، اور جو ان کا مقصد ہے وہ حاصل ہو سکتا ہے اس طریقے سے بات سے. کیونکہ اس وقت گورنمنٹ غلطیاں کرنے کے باوجود وجہ سے اور حالات کی وجہ سے اور انڈر پریشر ہے اس وقت، تو بہت سے ایسی چیزیں تھیں جو ہو سکتی ہیں، اب بھی شاید ہو جائیں. لیکن یہ ہے کہ جو انیشل رویے ہیں جس طریقے سے سب چیز کو ہینڈل کیا جا رہا ہے، کیا وہ سیکورٹی ایگزیکٹو سیکورٹی نام کی تو کوئی چیز ہے نہیں. جو بھی آپ نے دیکھا یا دیکھ رہے ہیں ہم، اس کو زیادہ پروٹوکال ہے. پولیس والوں کو اس کی ٹریننگ نہیں ہے، مجھے ان پہ بھی ترس آتا ہے بیچاروں پر. تو ٹریننگ نہیں ہے. کل بڑا ظاہر تھا کہ اس قسم کے حادثے کو ہینڈل کرنے کی ان میں سے کسی کو نہ وہ سمجھ تھی، نہ کیسے کرنا ہے اس کو، کیا کرنا تھا. اس کے بعد کرائم سین سیکیور نہیں ہوا اور سب کچھ شروع ہو گیا، ویڈیوز آنے شروع ہو گئی سب کچھ. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو بھی آپ نے اس ملک میں ٹھیک کرنا ہے. اس کے لیے محاذ رائے کسی قسم کی ہم نہیں ہونی چاہیے، اور فنگر پوائنٹنگ کے بجائے، فنگر پوائنٹنگ تو بعد میں ہوتی رہے گی، یہ تو کام چلتا رہے گا، ایک دم میں تو ختم نہیں ہوگی. لیکن امیڈیٹلی جس وقت پولیٹیکل ایشوز کی وجہ سے اس ملک کی سیاست میں وائلنس کا جو ایلیمنٹ انٹر ہوا ہے اس کو روکنے کے لیے
जो स्टेप्स लेने चाहिए वो कौन ले, किसमें इतनी सख्त है, कितने इतनी वो हिम्मत है कि वो ले सकता है। मैं अब पीटीआई को सपोर्ट करता हूँ। मैं समझता हूँ कि खान साहब इस वक्त इस बेहतरीन पोजीशन में हैं तो अपने आप को स्टेट्समैन साबित कर सकते हैं, लेकिन क्या वो करेंगे ये एक सवालिया निशान है। क्या पीडीएम सबसे बाहर निकल के आगे आएगी? नहीं, मेरे ख्याल उनमें तो मैं उनसे तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है, उनसे कोई उम्मीद नहीं है और अभी उम्मीदें जो हैं वो इमरान खान साहब से ही हैं कि वो आगे का लाहे अमल क्या बनाते हैं। क्योंकि कल हमने सरे 10 ये ऐलान सुना था कि लॉन्ग मार्च 11 बजे से कंटिन्यू होगा, लेकिन उसके बाद सिचुएशन ही कुछ ऐसी हुई, सभी रहनुमाओं को इमरान खान साहब के पास जाना पड़ा और वहाँ कुछ फैसलों के लिए बैठना पड़ा, सोच विचार करना पड़ा। और अभी इमरान खान साहब सामने आए हैं और एक बार फिर से उन्होंने अपना मुकदमा कौम के सामने रखा है। मुल्क भर में मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज भी किया जा रहा है, तो तहरीके इंसाफ की अब स्ट्रेटजी क्या होगी? एहतजाजी सियासत कंटिन्यू रहेगी या मुसालहत की तरफ जाएंगे? देखिए, तहरीके इंसाफ की स्ट्रेटजी तो जिस दिन से इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म हुई है, खान साहब ने तो मुज़ाहमत उसी दिन शुरू कर दी थी जिस दिन तहरीके अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग होनी थी पार्लियामान में, और उस मुज़ाहमत के नतीजे में जो आधी रात को पाकिस्तान में जो कुछ हुआ वो भी कौम ने देखा। तो वो तो उसी तरीके से उनकी चल रही, और मुझे नहीं लगता कि इस वाक़े के बाद वो कोई चीज़ खत्म होगी, क्योंकि इस वक्त भी खान साहब जो खिताब कर रहे हैं, अगर आप उसकी तफसीलात सुने तो वो बार बार नाम भी ले रहे हैं मुखालफीन का, लोगों के ऊपर इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं, और वो सारी चीज़ें सामने रख रहे हैं जो उनके मुताबिक हकायक हैं, जो वो समझते हैं कि वो कुछ हुआ है, वो वाक़यात हुए हैं। अब मुझे नहीं लगता कि जो आप मुज़ाकरात कर लें या जो मर्जी कर लें, उनकी मुज़ाहमती या एहतजाजी सियासत यहाँ पे ख़त्म होगी। मुझे तो यही लगता है कि अब ये उसका एक अगला फेज शुरू होगा, लेकिन मसाइल तभी हल होंगे, तभी नतीजा निकलेगा जब कोई ना कोई पॉलिटिकल सेटलमेंट होगी। खान साहब कोई मिलिटेंट पार्टी को तो लीड करते नहीं है कि इस्लामाबाद पे जाएंगे और कब्जा कर लेंगे। मसला तो तभी हल होगा जब हम इंतखाबात की तरफ जाएंगे, और इंतखाबात की तरफ आप किस तरह जाएंगे, फिर आपको हुकूमत से बातचीत करनी पड़ेगी। तो ये जो मौका है, ये जो सानिया हुआ है या एक तरह से वाकया पेश आया है, इसके बाद भी खान साहब मजीद प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे हुकूमत के ऊपर, और एक जो उनका जिसे आप कहते हैं एक नकाती एजेंडा है कि आप इंतखाबात की तरफ लेकिन जाएं, अतर तो ऑन उसको फेस दोबारा या सड़कों पे इमरान खान साहब दोबारा ये एजिटेशन कंटिन्यू नहीं कर सकते इन थ्रेट्स के होते हुए जो कि उनकी जान को लाहक हैं, और दीगर रहनुमा भी। तो अब इमरान खान साहब की स्ट्रेटजी क्या होगी? देखिए, उन्होंने तो अभी भी इस वक्त भी एहतजाज हो रहा है, वो सड़कों पे क्या पता कंटेनर पे उस तरह कुछ दिन ना चल सकें, इसलिए कि ऑब्वियसली उनकी जो टांग है वो जख्मी है, दोनों टांगें जख्मी हैं। और शुनीद है कि 3 हफ्तों के आराम का कहा गया है खान साहब को, और फ्रैक्चर जो हम देख रहे हैं वो सीरियस नेचर का है। जी जी, तो देखिए, इमरान खान साहब जैसा बंदा अगर कोई ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो बैठ जाएंगे हॉस्पिटल के अंदर और उधर से बैठ के वो कोई मुज़ाकरात करना शुरू हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। वो रोज वहां से भी कोई ना कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी जारी रखेंगे। आज ऑपरेशन के हुए हुए अभी 24 घंटे नहीं हुए और इमरान खान ये देखें आधे घंटे से मुसलसल बोल रहे हैं, और वो उसमें वो क्या कर रहे हैं। तो ये कोई समझता है कि इससे कोई वो हालात ठंडे हो जाएंगे और वो कुछ अरसा 3 हफ्ते रेस्ट कर लेंगे, जिस तरह मियाँ साहब का इलाज हो रहा है और वो एक महाना मियाँ साहब की तरह एक ट्वीट कर दिया करेंगे, वैसा कुछ नहीं होगा। सियासी एक्टिविटी हॉस्पिटल के बेड से जारी रहेगी और पहले से ज्यादा जो है ना ज्यादा जोर से जारी रहेगी। उसका मुजाहरा आज खान साहब ने कर दिया है, लेकिन अब हुकूमत का क्या इसके ऊपर रिस्पॉन्स आता है। ये अगले जो 24 घंटे ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आज का दिन भी बड़ा इंपॉर्टेंट था और मेरे ख्याल में अगर इससे पहले कुछ चीजें सेटल हो जाती, एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद कोई इस तरह का पैगाम भेजा जाए कि जिससे चीजें सेटलमेंट की तरफ जाएं, अर्ली नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस की तरफ हम जाएं, लेकिन लगता है कि चीजें तय नहीं हुई और अब मुझे मजीद लगता है कि सियासी पारा गर्म होगा। नहीं तो लॉन्ग मार्च आपके ख्याल में डिसकंटिन्यू हो गया या अभी डिले हुआ है? मेरे ख्याल में डिले हुआ है। लॉन्ग मार्च तो मुझे नहीं लगता कि अभी खत्म होगा। उसके वो जिसे कहते हैं ना कि उसकी फिजिकल शेप क्या पता चेंज हो जाए, इस वक्त किसी और सूरत में वो हो जाए, लेकिन ये सियासी एक्टिविटी जारी रहेगी किसी ना किसी शक्ल में। ठीक है, ठीक है, सियासी एक्टिविटी जारी है। इमरान खान साहब के जख्मी होने के बाद गमो गुस्सा था जो कि अब बढ़ के एहतजाज में तब्दील हो चुका है। मुल्क भर से एहतजाज की रिपोर्ट्स आ रही है। इमरान खान साहब की शायद इस खिताब के बाद कुछ सूरत हाल मामूल पे आए, लेकिन अतर के बकौल वो
سیاست جو ہے ان کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ کنٹینیو رہیں گی, چاہے وہ ہاسپٹل سے ہی اس کو کنٹینیو رکھیں. لیکن رانا صاحب یہاں پہ ایک اچنبے کی بات بڑی محسوس ہوتی ہے کہ شیریں مزاری صاحبہ اور مراد سعید صاحب کسی سازش کا تذکرہ کرتے ہیں اپنے انٹرویو میں, ویڈیو میسج میں. ارشد شریف مرحوم خدا غریق رحمت کرے, ان کے درجات بلند کرے, ان کے قتل کے خدشے کا امکان ظاہر کرتے ہیں, خدشہ ظاہر کرتے ہیں, پلان کا بتاتے ہیں اور وہ قتل ہو جاتا ہے. اس کے بعد اعجاز چودھری صاحب وہ کنٹینر سے خطاب کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ میں نے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا, احمد چٹھا صاحب کو بتا دیا تھا کہ وزیر آباد میں اٹیک ہو سکتا ہے, قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے. اور عمران خان صاحب اس سے پہلے اپنے ویڈیو میسج کا تذکرہ کرتے ہیں کہ مجھے مذہبی بنیاد پر قتل کرنے کی ایک سازش کی جا رہی ہے, 4 آدمی بند کمروں میں یہ پلان بنا رہے ہیں. فیصل وابڈا صاحب لانگ مارچ سے پہلے آتے ہیں اور کہتے ہیں یہ لانگ مارچ خونی ہوگا. یعنی یہ سارے پہلے ہی پروفیسی کر جاتے ہیں, پہلے ہی یہ پیشگوئیاں کر جاتے ہیں اور وہ پوری بھی ہو جاتی ہیں. یہ معمہ سمجھنے کا ہے نہ سمجھانے کا, اس کو کوئی روک نہیں پاتا. یہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں, یہ جو انڈیکیشنز دیتے رہے ہیں یا ہیڈز اپ دیتے رہے ہیں یہ سب لوگ, جیسے اعجاز چودھری کا آپ نے ذکر کیا, فیصل واڈا کا آپ نے ذکر کیا, وہ شیریں رحمان آ جاتا ہے میرے ذہن میں, لیکن اینی ویز وہ ان کے سب کے جو آپ بتاتی رہی ہیں کہ جو انڈیکیشن دیتے رہے ہیں, یہ ہیڈز اپ دیتے رہے ہیں. دا پوائنٹ از کہ if they know all these things beforehand, so اپنی سیکیورٹی جو ہے, پہلے تو اپنی سیکیورٹی جو ہے عمران خان صاحب کی, اس کو کیوں الرٹ پہ رکھا گیا؟ جو دیکھ وہ رکھ سکتے ہیں نا. پہلی تو بات یہ ہے وہ خود ان کی اپنی سیکیورٹی جو ہے اس کو ہائی الرٹ پہ ہونا چاہیے تھا. اس کی نمبرز جو تھے انکریز کر لیے جانے چاہیے تھے. اگر ان کے پاس 20 گارڈز ہیں تو وہ اس کو 40 کر سکتے تھے, اس میں کوئی ایشو تو نہیں ہے. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم جب انٹیلیجنس آؤٹ فٹس جو ہیں, چاہے وہ سویلین انٹیلیجنس آؤٹ فٹ ہے, آئی بی ہے, وہ بھی انڈیکیشن دے رہی ہے چیف سیکرٹری پنجاب کو اور آئی جی پنجاب کو, اور پھر انہیں کہا جا رہا ہے کہ ہی شوڈ بی ہی شوڈ ٹیک پریکاشنری میئرز. پہلے تو ادھر آ جاتے, ٹھیک ہے. سو یہ ساری چیزیں اگر اگنور کی جا رہی ہیں تو کیوں کی جا رہی ہے؟ واٹ ور دا ریزنز؟ پہلے تو ان سب سے پوچھنا چاہیے, اور پھر جناب پوچھنا چاہیے کہ وائی. It's a big question mark. It's a big question mark. اور ہمارے سامنے, جیسے میں نے کل آپ سے ذکر کیا تھا کارساز کا, اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ کارساز میں جو کچھ ہوا, کارساز برج پہ کراچی میں جو کچھ ہوا محترمہ کے ساتھ, وہ سب کے سامنے ہے, اور ان کو بھی انڈیکیشنز آتی تھی. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم وہ بھی she fell trapped into that, she literally walked into that trap herself. اور یہاں پہ بھی ایسے ہی ہو رہا ہے کہ he is walking into that trap himself. خان صاحب is also walking into that trap himself. So ان چیزوں کو اگر آپ لائٹلی لیں گے تو it doesn't work that way. کیونکہ ہماری جو انٹرنل سچویشن ہے یا بارڈر کی سچویشن جو ہے, we have a porous border ہے, اور وہ پورس بارڈر جو ہے اس کو ہم 100% سیکیور نہیں کر سکتے. اور جیسے میں بار بار ذکر کرتا ہوں کہ جو ہاسٹائل انٹیلیجنس آؤٹ فٹس ہیں یا ہاسٹائل کنٹریز جو ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں اس موقع پہ. اس موقع پہ ان کو تو ایک چیز چاہیے نا, اٹ کین گو ایدر ویز, کوئی نہ کوئی انریسٹ کریٹ کرنی ہے, پولیٹیکل انریسٹ کریٹ کرنی ہے, اور پولیٹیکل انریسٹ کریٹ ہوگی تو ڈیمیجنگ ہوگی نا, ڈیفینیٹلی ڈیمیجنگ ہوگی فار دا اکانومی, بیکاز پولیٹیکل انسٹیبلٹی لیڈس ٹو اکنامک انسٹیبلٹی. تو وہ ان کا پرپز سرو ہو جاتا ہے, ہاسٹائل انٹیلیجنس آؤٹ فٹس کا, ہاسٹائل کنٹریز کا. تو اگر ہمارے اپنے لیڈران اس کو اگنور کریں گے, دے ٹیک اٹ لائٹلی, اٹ شوڈ ناٹ بی ڈن دیٹ وے, آئی وڈ سے. تو وہ اس کو پہلے دیکھنا چاہیے. سیکنڈلی, جس پروونس سے گزر رہے ہیں وہ دیکھیں نا, پھر دوسری ادھر آ جاتی ہے رسپانسبلٹی. وہاں سے جس پروونس سے وہ گزر رہے ہیں, کیا وہاں پہ بیف اپ ہوئی سیکیورٹی؟ دیکھو نا, وہ بندے چڑھے, آپ نے کنٹینر بھی اس طرح ہینڈل نہیں کیا جس طریقے سے. کنٹینر بلٹ پروف تھا؟ نہیں, کنٹینر واز ناٹ بلٹ پروف. کنٹینر کے آگے کوئی شیٹ لگی ہوئی تھی جو کہ ان کو ایڈوائز کیا جا رہا تھا؟ نہیں, وہ بھی نہیں کیا جا رہا تھا. اور آپ اگر جی ٹی روڈ سے گزر رہے ہیں اور وہاں پہ ارد گرد جو کراؤڈ ہے وہ کھڑا ہو کے جناب اگر کوئی بھی جس طرح ہوا, اگر حمزہ شہباز آج بھی وزیر اعلیٰ پنجاب ہوتے نا تو جو سوال آپ اٹھا رہے ہیں ان سے ضرور پوچھے جاتے. بالکل ڈیفینیٹلی پوچھے جاتے ہیں, کیوں نہیں پوچھے جاتے؟ یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. حمزہ شہباز ان سے تو استعفیٰ طلب کر لیا جانا تھا, ابھی تک پرویز الہی صاحب سے طلب کیا گیا؟ آپ کے علم میں آیا؟ استعفیٰ تو بڑے دور دی گل ہے عائشہ. مطلب اگر وہاں پہ مسلم لیگ نون کا کوئی بھی چیف منسٹر ہوتا, چاہے حمزہ ہوتے یا حمزہ کی جگہ کوئی اور مسلم لیگ نون کا چیف منسٹر ہوتا, تو یہاں پہ تو آفت کھڑی ہو جانی تھی, یہاں پہ تو تباہی مچ جانی تھی. اس چیف منسٹر کے ساتھ جو ہونا تھا وہ تو پھر ساری دنیا نے دیکھنا تھا. بٹ دین اگین the point is کہ کسی بھی ایک اور بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, اینڈ دیٹ از
کہ 100% فول پروف سیکیورٹی جو ہے کسی بھی ملک میں کسی بھی جگہ پر نہیں ہوتی. That's a harsh reality. Yes. کہ 100% سیکیورٹی کسی جگہ پہ نہیں ہوگی. آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں, جو مرضی کر لیں آپ, 100% فول پروف سیکیورٹی نہیں ہوتی. اس کے اندر 99% ہو سکتی ہے, 1% اس کے اندر چانسز ہو سکتے ہیں, 99.9% بھی ہو سکتی ہے, لیکن 0.1% چانسز ہو سکتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی لوپ ہولز ہیں ان کو ٹیپ کیا جا سکتا ہے. سو 100% سیکیورٹی تو کہیں بھی نہیں ہوتی, بٹ ایٹ لیسٹ 90% 99% سیکیورٹی تو ہوتی ہے نا جی. تو وہ اگر ہم رسپانسبلی نہیں دیکھیں گے تو پھر then it's going to be an issue. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, اور انٹرنیشنلی بھی اسے فول پروف نہیں بنایا جا سکتا. ابھی جولائی میں انسیڈنٹ ہوا ہے, ایکس پی ایم پنجاب جو جاپان ہیں شنزو ایبے, ان کا بھی مرڈر ہوا, ان کو بھی شوٹ کیا گیا. تو وہ ایک مثال ہمارے سامنے, اتنا آسان نہیں. لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیکیورٹی لیپس تھا اور کچھ خود بھی نظر انداز کیا گیا بہت سے خطرات کو. اپنی جگہ پر ایک بحث ہے. اور اب افسا کی طرف میں جاؤں گی. افسا, ہم نے انفولڈ کرنا ہے آنے والے دنوں میں کس پہ زیادہ بار آ سکتا ہے. آلریڈی یہ گورنمنٹ بہت تنقید کی زد میں ہے. عمران خان صاحب کے ساتھ بھی جو انسیڈنٹ ہوا اس پر بھی فوری طور پر ذمہ داران جو ٹھہرائے گئے وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں, پاکستان کے وزیر داخلہ ہیں. اور اب آنے والے دنوں میں اب ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ اکنامکلی بھی یہ ملک کدھر جا رہا ہے, اسی گورنمنٹ نے ہی آگے لے کے جانا ہے. اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں منی بجٹ کے آنے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں. پی ڈی ایل پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی, اس میں اضافہ کیا جا رہا ہے اور اس کی منظوری دے دی گئی ہے اسحاق ڈار صاحب کی جانب سے. پھر آپ نے ریونیو بڑھانا ہے, اس کے لیے آپ کو عوام پہ اور بوجھ لادنا ہوگا. سو ناٹ اے گڈ ٹائم کمنگ فار دس گورنمنٹ. ایسا ہی عائشہ, بہت مشکل نظر آتا ہے. اور گڈ ٹائم تو ان کے لیے جب سے وہ حکومت میں آئے وہ عوام کے سامنے بہت سی کمیونیکیشن میں لیک کر جاتے ہیں. عمران خان صاحب اس چیز کا بہت فائدہ ان کو رہتا ہے. عمران خان صاحب کو وہ لوگوں سے ڈائریکٹلی بات کرتے ہیں. آپ دیکھیں کل ان کے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہوا, ابھی ہم لوگ ان کو اپنے ٹی وی اسکرینس پہ دیکھ رہے ہیں. وہ ڈائریکٹلی عوام کو مخاطب کر کے عمران خان صاحب بات کرتے ہیں. کچھ چیزیں ان کی یقیناً ابھی سینسر بھی ہوئی ہوں گی پیمرا رولز کے مطابق, لیکن عمران خان صاحب مجھے اس قسم کی بات کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے جس حد تک آپ نے, جس عائشہ ابھی آپ نے بھی کہا تھا تھوڑی دیر پہلے اسد عمر صاحب چلے گئے تھے جس حد تک. لیکن اب ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو بات ان کی سینسر ہوئی اس میں انہوں نے کس حد تک بات کی ہے. لیکن قتل کا اور اس اٹیک قاتلانہ اٹیک کا ذمہ دار انہوں نے کسی کو نہیں ٹھہرایا. جو آپ بات کر رہی ہیں اکنامکلی جو حالات ہیں, حکومت ابھی تک نہیں سمجھا پائی ہے کہ مفتاح صاحب کی کیا پالیسی تھی, ان کو ہٹایا کیوں گیا, اسحاق ڈار صاحب کیوں آئے, مہنگائی پہ کوئی قابو نہیں پایا جا سکا. اور ابھی کل پرسوں کی خبر تھی کہ جو ہماری بزنس کمیونٹی ہے انہوں نے بھی بڑی پریشانی کا اظہار کیا, ان کے لیے مشکل ہو گئے ہیں حالات. تو میرے خیال سے ریکنسیلیشن, مصالحت کی طرف جانا ایک سب سے بڑا اس وقت میرے خیال سے ہمارا بطور ذمہ دار جو ہم انالیسس کرتے ہیں اس میں بھی ایک زور ہونا چاہیے اس بات کی طرف. کیونکہ یہ ایک انفارچونیٹ بات ہے, لیکن دنیا بھر کے اندر کوئی اس قسم کا واقعہ ہو جو کل خان صاحب کی تحریک کے ساتھ ہوا, تو اس کا کہیں نہ کہیں وہ جماعت بھی جو ہے اس کو ایک اپرچونٹی کے طور پہ, ایک انفارچونیٹ بات تو ہوتی ہے, ایک بہت بڑا دکھ, غم و غصہ بھی ہوتا ہے, لیکن ایک اپرچونٹی کے طور پہ استعمال بھی کرتے ہیں اس طرح کے ایونٹ کو. یہاں پہ خان صاحب کے مد مقابل جن کو خان صاحب نے اپنے نشانے کے اوپر رکھا ہے وہ کچھ سویلین گورنمنٹ نہیں ہے, تو یہ معاملہ بہت خراب ہو سکتا ہے. تو اس طرح کی صورتحال میں میں سمجھتی ہوں کہ مصالحت کی طرف جانا چاہیے اور ایک بڑا رسپانسبل طریقے سے اس معاملے کو آگے لے کے بڑھنا ہوگا. کیپنگ دی اکانومی اینڈ ایوری تھنگ ایلس ان مائنڈ, حکومت کو کے اوپر بھی ایک بہت بڑا ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کا ان کے اوپر بھی ایک آتی ہے یہ بات. لیکن یہ ہے کہ دوسری طرف سے خان صاحب کو بھی صرف الزام لگا دینا ایک طرف رہتا ہے. خان صاحب ایک بیک گراؤنڈ کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں, ان کو اس چیز پہ بھی اعتراض ہے جس طرح انہوں نے بھی باتیں کی کہ ہمارے صحافی, ہمارے سیاسی لوگوں کے ساتھ یہ تو آن ریکارڈ ہے کہ اعظم سواتی صاحب کی گرفتاری بھی ہوئی ہے. تو جو ان کی گریونسز ہیں اس کو ایک ذمہ دارانہ طریقے سے سامنے رکھنا چاہیے. لیکن اس واقعے کی تحقیقات کے حوالے سے پنجاب حکومت کا جو رول ہے, پی ٹی آئی کو اس کو بھی واضح طور پہ سامنے لے کے آنا چاہیے کہ ان کے اس وقت کیا اعتراضات ہیں, کہ کیا ہوا, گجرات میں کیسے مقدمہ درج ہو گیا, فوری طور پہ اس بندے کا بیان کیسے آ گیا, اس وقت پرویز الہی صاحب کیا کر رہے ہیں, یہ بات بھی پی ٹی آئی کو سامنے ضرور رکھنی چاہیے. اور ان کو کیوں اعتبار نہیں تھا کہ سرکاری اسپتال لے کے جاتے خان صاحب کو, شوکت خانم لے کے آئے, ایف آئی آر درج ہونے میں ایک یہ بھی رکاوٹ رہ گئی کہ میڈیکل جو رپورٹ ہے وہ سرکاری اسپتال کی جمع کرانی تھی. تو بہت سارے سوالات ہیں, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس سے زیادہ حالات کو خراب کرنے سے سیاستدان ہی بچا سکتے ہیں اور ان کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. سیاستدانوں کو کردار ادا کرنا چاہیے. اور اتر کل اس پر بات بھی ہو رہی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایسے میں ایک ایسا فریق ہے جو کہ کردار یہ پازیٹیولی ادا کر سکتی ہے. کیوں کوئی آگے نہیں آ رہا, یا اسلام آباد میں ایسی کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے جس کے بارے میں آپ ہمیں آگاہ کرنا ضروری سمجھیں گے؟ میرا خیال ہے دیکھیے پتہ کیا اصل میں مین ایشو کیا ہے عائشہ, ایشو یہ ہے کہ آئین میں متعین ہے ہر کسی کا کردار. اگر ہر کوئی صرف اپنا اپنا کردار ادا کرے نا تو بہت سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. ایشو یہ ہے کہ یہاں پہ ہر کوئی اپنا اپنا کردار ادا نہیں کر رہا.
सियासतदानों का क्या किरदार अदा कर रहे हैं या इदारे क्या किरदार अदा करें, बहुत बहस होती है। सिंपल सॉल्यूशन है, सिंपल सॉल्यूशन। कभी भी सियासी जमातें एक पेज पे नहीं आ सकती, इनके नजरियात एक नहीं हो सकते, इनके इख्तलाफात जो है कभी भी खत्म नहीं हो सकते आयशा। ये कभी भी वो हम ये नहीं कह सकते जनाब इनकी हमने दोस्ती करवा दी। सिर्फ और एक सॉल्यूशन है कि आइन में मुतय्यन जो किरदार है, चाहे वो सियासी जमातों का हो चाहे वो इदारों का हो, अपना अपना किरदार अदा करें। आप देखेंगे 24 घंटे के अंदर सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। ठीक है, आप कह रहे हैं एक मुआहदा जो मौजूद है इस मुल्क को जोड़ने के लिए, उस पर सभी को वापस जाना होगा और इसमें को एक्टिव भी अपना किरदार अदा करना होगा। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, तवाज़ुन पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए इख्तियारात के दरमियान, अपनी अपनी जिम्मेदारियों के दरमियान, और इस तरह से तमाशा नहीं देखना चाहिए कि कहीं तवाज़ुन या बिगाड़ पैदा होने की कोई सूरत हो। इमरान खान साहब ने भी आज जो खिताब किया उसमें वो मुश्तइल दिखाई नहीं दिए, बल्कि ज़िम्मेदारी के साथ उन्होंने कौम तक अपना एक मैसेज पहुँचाया। लेकिन आने वाले दिनों में ये सियासत किस ढप जाती है और बहरान से हम किस तरह निकलते हैं, नवंबर का महीना जिसके बारे में कहा जा रहा है आर या पार हो जाएगा, बहुत क्रूशल है। खुदा करे कि इसमें पाकिस्तान के लिए खैर व आफियत का सामान रहे। अगले प्रोग्राम तक के लिए चाहेंगे इजाज़त। अल्लाह ने कहबान।